तो कैसे हो फैमिली, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ। इतना बढ़िया वीडियो है कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और शिर्क को एक करने की कोशिश की गई। गुमराह कर रहे हैं। खुशामदीद मोहम्मद, आपके पैगाम से बना ले। हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। ये हमारे नबी हमारे सल्लल्लाहु मुस्लिम अलैहि घरानों में वसल्लम को अक्सर गुमराह करने आए बच्चे थे। बच्चियों को ठीक है? अलहम्दो के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह सही बात। उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रिया। काफिर है। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे काफिर कह देते हैं हैं। जो ये जानते हैं कि लफ्ज काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलान हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद सही ना बात हो है। जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है। बहुत से लोगों को क्या नहीं है पता सूरह है। काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नादिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर नाकाम पत्थर हो गए रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि उनको इतना पीटते कि जिस्म से गोश्त अलग हो जाता। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से ना हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे। हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्बा, खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। नहीं खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते खरीद हो। लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जैसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा। बहुत कोशिश किए हैं लेकिन नहीं कर पाए। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद। वलीद बिन मुगीरा की गुमराह बात करने के सुनकर लिए हर कुरैश एक के रास्ता सरदार निकाल दिए भौंचक्का थे, रह गए। लेकिन फिर नाकाम हो वलीद गए ने उन्हें सब। समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी। ये मान ले, एक इसी में कोई भलाई बीच का है। रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं।
تو کیوں نہ کمپرومائز کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ڈیل کی جائے, ایک ایسا سودا جس میں ہم سب کا اور مکہ کے اس کاروبار کا سلسلہ چلتا رہے. اور اس بات کے دماغ میں آتے ہی یہ سب اپنا پلان بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے. خوش آمدید محمد, دارالندوہ میں آپ کا استقبال ہے. آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے. ہاں بالکل, آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے, اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں, ایک سمجھوتا جس سے آپ انکار نہیں کر پائیں گے. انکار آپ سنتے ہی حامی بھر دیں گے. ہم نے سوچا ہے کہ پورے 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے, اور اس کے اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے گا, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا. چال چل رہے ہیں سب. کتنا خوبصورت خیال ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ ان سب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے. ان کی اس خاموشی نے مکہ کے سرداروں کو بے چین کر دیا. کب آئے گا نبی کا جواب؟ اب انتظار نہیں ہوتا. سمجھتا ہوں, لیکن انتظار کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. کچھ کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ انہوں نے الگ الگ وقت پر الگ الگ طرح کے آفر دیے, لیکن ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب صرف اور صرف خاموشی ہوتا. مکہ میں سگبگاہٹ پھیل گئی, طرح طرح کے لوگ باتیں کرنے لگے. بہت وقت گزر گیا ہے, ہم جواب چاہتے ہیں. ابو طالب, اپنے بھتیجے سے کہو اگر کچھ اور بھی چاہیے تو دے دیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتا پیغمبر انہیں جواب کیوں نہیں دیتے. میرے بھائی, پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. ہو نہ ہو آپ ضرور اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں. یعنی وہی کے انتظار میں. بالکل صحیح بات ہے. اور پھر 100% وہ جواب بھی آ گیا جس کا مکہ کے سرداروں کو انتظار تھا. تشریف لائیے محمد, ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے, آپ ہی کے بنائے بزرگوں کے اس دارالندوہ میں. کافی انتظار کروایا آپ نے. اس معاملے میں ہمارے دیوتا بڑے مہربان ہیں. وہ اتنا نہیں تڑ پاتے. اب چھوڑیے یہ باتیں. صحیح کہا. آپ تو یہ بتائیے کیا سوچا آپ نے؟ سوچنا کیا تھا, اللہ کے نبی نے انہیں وہ جواب دیا جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا. یہ جواب تھا سورہ کافرون. ابو طالب, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہنگامہ مچ گیا ہے. پیغمبر نے سرداروں کو کافر کہہ دیا ہے. کیا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دو کہ اے کافرو, جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا, اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. صحیح بات ہے. تمہارے لیے تمہارا رستہ, میرے لیے میرا رستہ. یہ جواب سن کر قبیلوں کے سردار آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے اپنے دانت پیس لیے, مٹھیاں بھیچ لی, یعنی آپ کے لیے آپ کا راستہ, ہمارے لیے ہمارا راستہ. ٹھکرا کر تم اپنے راستے, ہم اپنے راستے. دیکھتے ہیں آپ کب تک اس بات پر رہتے ہیں. اچھا نہیں کیا آپ نے, یہ جواب نہیں, تماچا ہے بزرگوں کے منہ پر. لوگ غصہ ہو گئے. بے شک یہ سورہ ان سب کافروں کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھی. ایک ایسا تماچا جس نے توحید اور شرک کے درمیان ایک ایسی لکیر کو کھینچ دیا جسے قیامت تک مٹایا نہیں جا سکتا. تو یہ تھا سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ. اس سورت کے نازل ہونے سے مکہ کے سرداروں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی. وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی طرح سے اپنے راستے سے ہٹنے نہیں والے, اور اس کے بعد ان کا ظلم بڑھتا چلا گیا. بائیکاٹ کرنا ہوگا آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا. ابو عروہ, لوگ غصہ ہو گئے پورا. سناؤ جو نبی پر ہمارے بات نازل نہیں ہوئی مانے. تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لکم دینکم ولی دین۔ تو چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان اس کا معنی، تو اس کا پہلی مطلب آیت کیا ہوتا ہے؟ سنیے پورا قل یا ویڈیو اسکرپ کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا الکافرون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، پہلا یہ قل اور دوسرا یہ کافرون۔ تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی کہ ایک حکم ہے۔ تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافروں، لیکن قل کے لگانے سے اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت العالمین ہیں، آپ کے نیچر میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافروں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے۔ کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری صورتیں نازل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے۔ بول 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 دے کہ ہبل تیرا خدا ہے، میں نے کہا بول۔ اس لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے نصیب میں 100% جہنم کو لکھ دیا گیا ہے ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے۔ تو کیا بات ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے۔ اب کیا کہہ دیجئے ان کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہاں پر جو لا اعبدو کا لفظ ہے یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور میں آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ ایمان سے کمپرومائز نہیں ہے، سارے راستے بند کر، صحیح بات۔ لاجواب کر دیا نبی نے۔ تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ ما اعبدو کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہیں، انہیں کسی بت پرستی کی، کسی ساتھی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن صفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے یہ قریش اسے ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے، ہبل کی شان سلامت رہے۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کے لیے نا یہ بڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام بھی وہی لے کر آئے، تو پھر یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہوا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو بنایا اور لوگوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح سے طواف کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس عبادت کے اندر شرک کو شامل کر دیا۔ یہ بات تفہیم القرآن ابن کثیر میں بھی مینشن ہے کہ وہ ایک اللہ کے ہونے کو جھٹلاتے نہیں تھے، نکارتے نہیں تھے۔ وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے اس کی۔ تو یہ مکہ والے لوگ اور باقی قبیلوں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی نظر میں تھی تو وہ اللہ کی عبادت، لیکن وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، دین ابراہیمی سے بہت 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 زیادہ دور تھی۔ ہماری دعا کو اللہ بت پرستی کرتے تھے۔ یہ دیکھو اللہ تک پہنچا۔ چوتھی آیت وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی عبادت تم کر چکے ہو۔ یہاں جو عابدتم کا لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے، گزرے ہوئے کل میں بات کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ نہیں کرتے، شریک نہیں کرتے۔
اسی لیے آپ نے سیرت کی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کون ہے، وہ ایک خدا کون ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ ان کا دل اندر سے گواہی دیتا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کری، کبھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ تو اب جب کہ نبوت آ چکی ہے تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کی جائے یا کسی بھی طرح کا کمپرومائز کیا جائے، شرک کیا جائے۔ پانچویں آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کیا یار بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے، تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں گا، بار 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 ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات دہرائی جا رہی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا، ان کے غصے کا اظہار ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے غصہ ہوتے ہیں تو بار بار ایک بار کہتے ہیں سن لیا تم نے، سمجھ میں آ گئی نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ فیوچر میں ہوگا، کبھی نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں، پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 6 آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہاں یہ لکم کا لفظ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے یہ بھی بڑا مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام، تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اب اس صورت کو جلدی سے فٹافٹ سمجھ لیتے ہیں کہ پوری صورت میں بات کیا ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کری ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اس ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ آپ شرک کریں۔ اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر کہ اللہ جانتا ہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھنا صبور، آخرت میں ہمارے یہی معبود لگائیں گے ہماری سفارش اللہ سے۔ تو یہ تھی سورہ کافرون کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ اس سورت کو اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا نعمان علی خان صاحب یا ڈاکٹر یاسر قاضی کے لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ اگر یہ خاص مکہ والوں کے لیے آئی تھی تو کیا وہاں بات ختم ہو گئی یا ہمارا بھی اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ تو دیکھیے سورت کا ہماری زندگی میں آج جو ریلیونس ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے مجھے ای میلز آتے ہیں، آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پیسے دینا چاہتے ہیں، کوئی لاکھوں روپے دینا چاہتا ہے، کوئی ہزاروں روپے دینا چاہتا ہے، اور میں جس درجے آپ کے ای میلز کا جواب دے سکتا ہوں جواب دیتا ہوں۔ لیکن اب ای میلز کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر جواب دے دوں۔ دیکھیے اگر میں آپ سے کوئی پیسہ لے لیتا ہوں تو وہ پیسہ آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک امانت بن جائے گی، ایک ذمہ داری بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابھی مجھے اپنے مال کا جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے، میں آپ کا مال کیسے لے سکتا ہوں؟
اس لیے آپ مجھے اس طرح کے میل نہیں کیا کیجئے۔ اگر آپ واقعی میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، آپ اس صورت کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے نوٹس بنائیے اور آگے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ بات سمجھائیے۔ جتنے لوگ یہ بات سمجھتے چلے جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ ہمیں پیسوں سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایڈ دے سکتے ہیں یا پھر اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے ممبر بننے سے آپ کو اور مجھے دونوں کو کچھ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو AI کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتا ہے، اس کی نالج حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے اس 100 روپے سے میں اور لوگوں کو ٹیم میں شامل کر سکتا ہوں اور جلدی اور بہتر ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایڈ دیجئے یا پھر کمیونٹی کے ممبر بنیے یا تو ویڈیو کیسا لگا دیجئے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آج بھی فری ہے، پیج کو فالو کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب اس صورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ سورہ کافرون کا آج ہماری زندگی میں کیا